ज़ुबान लिखी हुई सूरत में हो या बोली हुई सूरत में अपने लिखने वाले का और अपने बोलने वाले का पता देती है। ज़ुबान का इस्तेमाल आम आदमी भी करता है और एक अदीब भी। तो अदब की ज़ुबान में और उमूमी ज़ुबान में भी कुछ फ़र्क मौजूद होता है। इसी तरह नस्र की ज़ुबान में और शायरी की ज़ुबान में भी कुछ फ़र्क होता है। इसी तरह शायरी में मुख्तलिफ असनाफ़ की जो ज़ुबान है उसमें भी कुछ फ़र्क होता है। नस्र की जो मुख्तलिफ असनाफ़ हैं उसमें भी कुछ फ़र्क होता है। इस बारीक से फ़र्क को पहचानना और इस तरह जुज़ियात को देखना आसान नहीं है, लेकिन डॉक्टर नईम विर्क ने इस पर गुफ्तगू करके कुछ ऐसी गुत्थियाँ सुलझाई हैं जिससे ये मामला बहुत हद तक वाज़ेह हो गया है। वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाजिर है इदारा उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और डॉक्टर नईम विर्क साहब ने एक मरतबा फिर वक्त इनायत किया है। सर बहुत शुक्रिया। आबिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बात करके, क्योंकि आपका सवाल हमेशा नया होता है आप और बड़ा मेहरबान हैं। कैची। मेहरबान हैं आप, और ज़ाहिर है ये बातें हम आपस में तो करते ही रहते हैं, तो अपने दोस्तों के लिए इसको आम करते हैं ताकि दूसरे लोग भी देखें कि हम क्या बातें करते हैं और किस किस तरह से सोचा जा सकता है अदब के बारे में। तो आज जो मेरे ज़हन में सवाल है वो अदब की ज़ुबान के बारे में है। यानी एक सतह पर हम ये कहते हैं कि जो अदबी ज़ुबान है वो अमूमी ज़ुबान से मुख्तलिफ होती है, एक तासुर ये है। और दूसरा जो तासुर है वो ये है कि शायद शायरी की ज़ुबान जो है वो नस्र की ज़ुबान से मुख्तलिफ होती है। तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो इसमें हकीकत है भी, हमें कुछ नज़र भी आता है, लेकिन फिल असल जो है वो जो देखने की बात है उस पर कुछ बात कीजिए कि क्या वाक़ई शायरी की ज़ुबान और नस्र की ज़ुबान मुख्तलिफ होती है, या अगर नहीं होती तो फिर हमें जो बज़ाहिर उसमें इख्तिलाफ़ नज़र आता है उसकी वजह क्या है? ये सब ये जो ज़माना है ना हम जिसमें जी रहे हैं, इसमें एक तो ये हुआ है कि बाउंड्रीज़ ना बहुत ज़्यादा ब्लर हुई हैं। ठीक है। और इसलिए आपने जो सवाल किया है ये आज के बिल्कुल हस्ब हाल है, कि आज इसकी अहमियत क्या है। जब हम ये बात करते हैं कि अदब की ज़ुबान और आम जो बोलचाल की ज़ुबान है उसमें फ़र्क होता है। तो मेरा ख़्याल है कि ये बात करते हुए हमारे ज़हन में कोई 18वीं सदी, 19वीं सदी और 20वीं सदी का निस्फ़ अव्वल जो है ना वो आम तौर पर होता है। उस ज़माने में वाक़ई ऐसा था, ठीक है? कि ज़ुबान रोज़मर्रा बोलचाल की और अदब की ख़ासी मुख़्तलिफ़ होती थी। अच्छा, अब ये है कि क्या अभी ये सिलसिला है क्या, और क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अब बोलचाल की ज़ुबान में और अदब की ज़ुबान में कोई फ़र्क नहीं रहा? तो ये थोड़ा-सा ना मेरा ख़्याल है कि पेचीदा बात है, इतनी सादा नहीं है। जी। अदब की ज़ुबान अगर मुख़्तलिफ़ होती है, यानी हम इस मफ़रूज़े को अगर मान कर चलें, तो उसकी बुनियाद क्या है? क्यों मुख़्तलिफ़ होती है? अदब में मेरा ख़्याल है कि जो हमने बिल्कुल 20वीं सदी की जो इब्तदाई बरस थे, मग़रिब में ना एक सिलसिला चला, जो रूसी हयत पसंद हैं, उनके यहाँ ख़ास तौर पर नज़र आता है, जिन्होंने ये तारीफ़ तय करने की कोशिश की कि अदब क्या है? और उस सवाल में जो बुनियादी बातें थीं, वो यही थी कि क्या अदब एक फ़ॉर्म है? और अगर फ़ॉर्म है, तो फिर सबसे अहम सवाल यही है कि फ़ॉर्म क्या है अपने तौर पर? तो उन्हीं में कहीं इस पर भी बात हुई कि अदब की ज़ुबान दूसरों से कैसे मुख्तलिफ है। और अगर आपको याद हो, आपने यकीनन पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ लिटरेचर एक किताब है जो 1942 में पहली बार सामने आई। उसमें इस सवाल पर सबसे पहले जो है वो गौर किया गया कि क्या अदब का मुतालिया, अदबी मुतालिया जिसे हम कहते हैं या अदब का मुतालिया जिसे हम कहेंगे, क्या ये एक ही बात है, अलग है? और क्या ये ज़ुबान के हुस्न इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है? जी। और क्या वो कौन-सी बुनियादी खूबी है जिसकी वजह से हम किसी तहरीर को अदब या गैर अदब करार दे सकते हैं? इन सवालात के बाद फिर सिलसिला जो है वो बहुत आगे बढ़ा, ठीक है? और उसमें तो बात यही हुई थी, जो हैयत पसंद का नुक्ता नज़र था, वो यही था कि सबसे बुनियादी बात ये है कि आप फ़ैमिलियर करें। जी हाँ। अदब अपने मौज़ू को भी और ज़ुबान को, दोनों को जो आम इस्तेमाल है उससे मुख्तलिफ बनाता है। अब ठीक। अगर हम थोड़ा-सा इससे पीछे जाएँ, तो हम ये देखते हैं कि एक रोज़मर्रा इस्तेमाल है ज़ुबान का
جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص قواعد کے تحت چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور شاعری میں آ کے، اور جو ہماری شاعری ہوئی، ٹھیک ہے، اور جب ہم اپنی شاعری کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے زیادہ تر ہمارے ذہن میں غزل ہوتی ہے، غزل ہی کیونکہ ہے ظاہر، بہت روایت، زیادہ روایت ہی اس کی بڑی ہے رہی۔ ظاہر۔ جی جی ظاہر۔ تو اب اس میں عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہے ہم نے کہ جو پابند شاعری تھی اس میں سب سے پہلے تو جو توڑی جاتی ہے وہ قواعد کو ہی توڑا جاتا ہاں، ہے۔ نحوی اب ساخت جو ہے اس روز، کی، سب سے پہلے تو وہ جی جی، متاثر ہوتی ہے، آگے پیچھے کرتے ہیں اس کو۔ ہاں، تو وہ ظاہر ہے کہ آپ وزن کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، جو قواعدی طریقہ کار ہے اور ترتیب ہے اس کو آپ توڑ دیتے ہیں، ہاں، نثری تو ترتیب خاص زبان طور یہاں سے زبان مختلف ہو گئی۔ پہ۔ جی اچھا، اب مختلف اگر ہو گئی تو کیا محض قواعد کی سطح پر ہی مختلف ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ تو جو ہماری کلاسیکی تنقید ہے، کلاسیکی تنقید سے مراد یہ ہے نا کہ جو ہماری تاثراتی تنقید تھی جو شروع میں، اور جس نے کوشش کی اپنی کلاسیکی روایت سے جڑنے کی، اس میں ایک بات یہ بہت تھی کہ جی تخلیقی استعمال ہوتا ہے زبان کا، لیکن یہ ایک ٹیڑھا سوال تھا کہ تخلیقی استعمال ہے کیا؟ اس کا جواب ایک جو بڑا شافی ہے وہ ہمیں دیا ہے جناب شمس الرحمن فاروقی صاحب نے، جنہوں نے یہ کہا کہ 4 بنیادی عناصر ہیں: تشبیہ ہے، استعارہ ہے، علامت ہے، ٹھیک ہے، اور کنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کم از کم 2 خوبیاں ہونی چاہیے، وہ نثر ہو یا نظم ہو۔ اگر ان میں سے 2 کم از کم عناصر موجود ہوں گے تو پھر اس کو تخلیقی زبان مانا جائے مطلب گا۔ ادبی زبان ہم کہیں گے اس جی، یہ ادبی زبان جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اب اگر یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادب کی زبان، اگر ہم اس اصول کو مان لیں، روسی حیات پسندوں کے اصول کو یا فاروقی صاحب کی بات کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ زبان مختلف ہوتی ہے روزمرہ کی زبان سے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس میں یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح رنگ ہیں تو رنگوں سے تو تصویر بنائی جاتی ہے، لیکن مصوری محض رنگوں کا استعمال نہیں ہوتا، رنگوں کا حسن استعمال ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو شاعری بھی زبان کا استعمال محض نہیں ہے بلکہ وہ ان کا حسین استعمال ہے، جہاں صرف زبان ابلاغ کے طور پر نہیں استعمال ہو رہی، بلکہ وہ اظہار کا ایک ذریعہ بن کر آ رہی ہے، اور اس اظہار میں خود زبان بھی قابل توجہ ہے۔ الفاظ کی جو ترتیب آپ نے بنائی ہے یا ان کا جو استعمال آپ نے کیا ہے وہ خود استعمال بھی قابل توجہ ہے۔ کجا یہ کہ ان سے جو معنی برآمد ہوتے ہیں ان کی کوئی اہمیت ہے، ظاہر ہے ان کی بھی اہمیت ہے اور وہ بنیادی اہمیت ہے، لیکن اپنی ظاہر کی سطح پر بھی ہوتا ہے، وہ متوجہ کرتی ہے اپنی طرف کہ مجھے بھی دیکھو، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو باقاعدہ علوم بھی موجود ہیں ہماری کلاسیکی روایت میں، ٹھیک ہے، لفظ کی خوبی پر اور معنوی خوبیوں پر موجود ہیں۔ اب اگلا حصہ یہ ہے کہ کیا نثر کی زبان میں اور شعر کی زبان میں بھی کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ داخلی منطق ہوتی ہے عام طور پر شعر کی زبان میں، جبکہ توضیحی منطق عام طور پر ہوتی ہے نثر کی زبان میں۔ نثر عام طور پر چونکہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے نا کہ اس میں وضاحت زیادہ ہوتی ہے، پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس پھیلاؤ کو جو چیز ترتیب میں لے کر آتی ہے وہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے منطق اور صراحت۔ تو ایک جملہ جب آتا ہے تو دوسرا اس کے بعد اس کی وضاحت میں آتا ہے، جبکہ اگر ہم غزل کی روایت میں دیکھیں تو وہاں دونوں مصرے تو ایک دوسرے کی وضاحت تو کر رہے ہیں اور ان میں ربط ہونا ظاہر ہے ضروری ہے، وگرنہ تو وہ غزل کا شعر ہی نہیں ہوگا، آپ جانتے ہیں۔ لیکن وہ داخلی تعلیل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ شاعرانہ تعلیل ہو سکتی ہے، لیکن نثر میں یہ ہے کہ ایک جملہ اگر آئے گا، یعنی میں اس طرح سے اگر کہوں کہ انشاء کا جو بنیادی اصول ہے کہ جب آپ نے پہلا جملہ لکھ دیا تو اگلا جملہ پھر طے ہو گیا۔ جی ہاں، ظاہر آپ اس کے کے تابع پہلے ہے۔ جملے نے طے کر دیا کہ اب اگلا جملہ آپ کیا لکھیں گے، اور اگر آپ اس طے شدہ بات سے ہٹیں گے تو پھر کہا جائے گا کہ آپ کے جملوں میں تو ربط نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب آپ نے پہلا پیراگراف لکھ دیا تو اس نے طے کر دیا کہ آپ اگلا پیراگراف اب کیا ہے، کیا لکھنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو وہاں ایک پھیلاؤ جو ہے
اور اس پھیلاؤ میں خارجی منطق کا، یعنی ایک بات جو آپ نے پہلے جملے میں کہی ہے اس کا دوسرے سے ربط ہونا ضروری ہے، دوسرے کا تیسرے سے، اور اس میں پھیلاؤ آئے گا، جبکہ سمٹاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں پھر وہی بات ہے کہ غزل کی زیادہ شعریات جو ہے نا وہ غالب ہے میرے اس نقطہ نظر میں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا نظم میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا وہاں یہ بات نہیں ہے؟ تو وہاں بھی یہ بات موجود ہے۔ اب اگلی بات جو جس پہ زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں نثری نظم آئی ہے، تو نثری نظم کا بھی ایک ظاہر ہے جھگڑا موجود ہے کہ کیا یہ شاعری ہے یا نہیں ہے، تو کیا کیا ہوتی ہے شاعری، ٹھیک ہے؟ شاعری کی بنیاد کیا ہے اور کیا اسے ہم شاعری کہیں گے؟ یا واقعی جو شخص وزن میں نہیں کہہ سکتا تو وہ اپنے بس ٹوٹے پھوٹے جملوں کو جوڑ کے کہتا ہے جناب میں نے نظم لکھی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے ذہن پر، پھر میں وہی عرض کروں گا کہ غزل غالب رہتی ہے، اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ شاعری میرا خیال ہے اجمال کا فن ہے، وہ تفصیلی یا طویل نظم بھی ہو تو اس میں بھی اجمال جو ہے وہ غالب رہتا ہے، جبکہ نثر جو ہے نا وہ تفصیل کا فن ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فن اور اس میں مہارت جو ہے نا وہ مشق سے ہی آتی ہے، وہ کچھ سائنس نہیں ہے، لیکن اس فن میں پھیلاؤ ہوتا ہے، پھیلاؤ ہوتا ہے جب کہ آپ نے سمیٹنا ہوتا ہے نظم کے اندر، تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ دو جو ہیں سمتیں ہیں جو ایک طرح سے طے کر سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر ہم نثری نظم کو کہاں رکھیں گے؟ کیا وہ ہے شاعری یا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جو زبان اس کی زبان ہم کیسے کہیں گے؟ تو پھر میں سہارا لوں گا فاروقی صاحب کا کہ اگر تو آپ نے اسے ادبی بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے اسے ادبی بنایا ہے اور نظم میں جو وحدت ہے تاثر کی، ٹھیک ہے، وہ آپ قائم کر سکے ہیں، اور آپ کنائے سے، ٹھیک ہے، یا تشبیہ سے یا استعارے سے یا علامت میں سے کم از کم دو اجزاء سے کام لے رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اسے ہم شاعری کہیں گے۔ مثال کے طور پر مٹی کی کان میں شامل نظمیں ہوں، ٹھیک ہے، یا ذیشان ساحل کی ہوں، افضال صاحب ہوں، ذیشان ساحل ہوں، یا تنویر انجم ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو نظمیں ہیں ان نظموں کو میں نظم ہی کہوں گا، میں ان کو قطعاً جو ہے وہ یہ نہیں کہوں گا کہ یہ جناب یہ تو نثر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بخوبی واقف ہیں کہ افضال صاحب نے تو جی جو ہے وہ امروزے ٹھیک ہے وہ شاعری جو ہے نا وہ کر کے دکھا دی، جی ہاں سب. غزل کی شاعری بھی کر کے دکھا دی، ٹھیک ہے، کہیں لکھا ہو میرے ہاتھ سے نہ خوں اس کا، بہت دمکتا ہے رخسارے لالا گوں اس کا۔ جی ہاں. تو خیر، تو اب زبان کے حوالے سے جو میں سمجھتا ہوں وہ یہی بات ہے کہ دونوں کی زبان کو سب سے پہلے ادبی ہونا چاہیے۔ ایک بات جو یہاں میں اضافہ اب سب کرتا چلوں، وہ عام طور پر یہ ہمیں کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے شعر تو ظاہر ہے کہ لفظوں سے بنتا ہے اور اس میں لفظوں کی ترتیب کا اور لفظوں کی در و بست کا اور بندش کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن نثر میں ایسا نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ کوئی بھی ادبی صنف ہو اگر وہ ادبی ہے تو اس میں زبان ایک میڈیم کے طور پر موجود ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے مثال کے طور پر کہ مرزا اطہر بیگ ہوں یا قرۃ العین حیدر ہوں یا آپ مثال کے طور پر عبداللہ حسین ہوں، تو کیا ان کے ہاں زبان کا کوئی تخلیقی استعمال نہیں ہے؟ یا منٹو کی جو بظاہر سادہ ترین نثر ہے، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا ہاں، کہ بعض جو اوقات کھردری آخری بھی لگتی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ کھردری اگر تو مثال کے طور پر میں آپ میں کے میں وہی کہہ کرداروں رہا ہوں کا کہ اپنے بعض ت- اوقات ت- کھردری لگنے کے باوجود اس میں ادبی جو خوبیاں ہیں وہ موجود ہیں. جی جی، اعلیٰ درجے کی. اس میں آپ سرچ کرتا ہوں نا کہ منٹو کی ہمیں لگتا ہے کہ منٹو کی تو سادہ ترین نثر ہے، تو اب آپ دیکھیے میمن صاحب نے نا اپنے ترجمے میں مضمون میں ایک بات کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے کہا کہ گورمکھ سنگھ کی وصیت ایک افسانہ ہے، تو گورمکھ سنگھ کی جو آخری جملے ہیں دو وہ انہوں نے کوٹ کیے، وہ ترجمے کے حوالے سے کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ وہاں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی سردار جی کرے اپنا کام، تو جواب دیتا ہے اس کا بیٹا کہ جی، تو کہتا ہے کہ پھر کر دے معاملہ جج صاحب کا ٹھنڈا، تو وہ کہتا ہے کہ جیسے تمہاری مرضی۔ اب وہ میمن صاحب کہتے ہیں کہ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ گورمکھ سنگھ کا لڑکا جو ہے وہ شامل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے بس وہیں اپنے باپ کی بھیجی ہوئی دینی تھی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو یہ تو بڑا عام سی بات ہے پھر تو۔ لیکن اگر وہ اپنی بے بسی میں یہ کہہ رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، کہ کہ جیسا 8 آپ بندے سمجھے. کھڑے ہوئے ہیں ڈھاٹا باندھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی
تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں، جیسے جی آپ چاہیں، تو اب پھر یہ ایک پیچیدگی پہ، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا، کیسے میں ترجمہ کروں اس کا، کہ کیا میں اسے ایک سنگ دل انسان کی، کہ جو اس کو باپ کی روایت کا تو پاس ہے، لیکن اس بات کا کوئی خیال نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو میں دینے آیا ہوں اس کی پوری خاندان کو جلایا جانا ہے زندہ، تو یہ کیا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے، جیسے تمہاری مرضی، جی ہاں، لیکن جیسے تمہاری مرضی میں یہ ابہام کیا کرتا ہے، گورمکھ سنگھ کے بیٹے کی شخصیت کو پیچیدہ بناتا ہے۔ بہت اب اچھا، بظاہر اس میں جو وسائل ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں تو وہ وسائل میں تشبیہ استعارہ ہو یا کچھ اور ہو وہ تو نظر نہیں آتا، جی ہاں، لیکن زبان کا تخلیقی استعمال ہے، جیسے میر صاحب نے، آپ جانتے ہیں نا کیا کیا کچھ میں جی کیا جی تھا، ایسے ہی، تو وہ اب وہ بظاہر تو سادہ سا لفظ ہے نا، کیا کیا کچھ، اس میں تو کوئی ہاں تشبیہ استعارہ نہیں ہے، لیکن وہ جو امکانات سارے اس کیا کیا کچھ سے پیدا ہوئے، تو یہ جو ہے نا جیسے تمہاری مرضی سے، تو زبان کا جو حسن استعمال ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہمیں وہ لوگ جو ادب کو اور عام تحریر کو مختلف رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ضرور اس بات کا نشاندہی کرتے ہیں کہ ادب میں ایک ابہام ہونا چاہیے، اور ابہام آتا ہے سب کچھ بیان نہ کرنے سے، بلکہ ادھورا کچھ نہ کچھ ادھورا چھوڑنے سے بیان، وہ ایک شعوری ابہام ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ مصنف ایک بات کر رہا ہے جو وہ کہنا چاہتا ہے، وہ پوری طرح سے کہہ نہیں سکتا، ہاں، تو وہ اس لیے اس نے کمیونیکیشن کا ابہام جو مسئلہ ہے وہ نہیں ہے بلکہ دباجت کا نہیں ہے۔ مسئلہ جی، تو وہ خود خود ایک شعوری طور پر کچھ پہلو ہیں ایسے، جیسے اب نیر مسعود کے افسانے آپ پڑھیں تو اب نام غائب ہیں کرداروں کے، جگہوں کے نام غائب ہیں، ٹھیک ہے، اور جان بوجھ کے، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے عابد صاحب کتنی خوبصورت بات ہے، وہ کرتے ہوئے نثر ہے نا ساری، جی تو وہ ہاں، کرتے کیا ہیں، وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ شمشان گھاٹ نہیں لکھتے، قبرستان نہیں لکھتے، وہ لکھتے ہیں مردہ گھر۔ ہوں، اب مردہ گھر میں یہ کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں، اگر وہ یہ لکھ دیں کہ یہ شمشان گھاٹ ہے تو وہ طے ہو گیا کہ یہ کس تہذیب کا ہے، یا مڑی لکھ دیں تو جی طے ہو گیا، قبرستان لکھ دیں طے ہو گیا، سیمیٹری لکھ دیں طے ہو گیا، تو لیکن انہوں نے نہ لکھ کر کیا کیا، اتنے امکانات پیدا کر دیے کہ یہ کہانی جو ہے وہ کہاں کی ہے۔ تو یہ جو شعوری طور پر ایک ابہام پیدا کیا، جس میں، اور یہ نثر میں ہے، ہاں، آپ یہ اور دیکھیے لفظ کے نثر ہوتے میں ہے۔ ہوئے یعنی جی جو جی، پراپر لفظ ہیں ان کے ہوتے ہوئے کچھ اور ہوتے استعمال ہوئے کرتے ہیں ہوتے آپ، بالکل۔ تو اس کا مطلب تو ہے کہ اب آپ امکان کو پھیلانا چاہتے ہیں جی جی جی، اگر پھیلائیں گے نہیں تو پھر تو وہ ادب نہیں ہے نا، پھر تو، کیونکہ ادب میں جو ایک میری سمجھ میں کثیر المعنویت بڑی ضروری ہے، یعنی عام جو استعمال ہے زبان کا اور یہ جو ادبی استعمال ہے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ اظہار کی طرف جب جائیں گے اور ابلاغ کی طرف جائیں گے، تو اظہار میں آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ شعوری طور پر بات کو آدھا ادھورا رکھیں، تاکہ اس میں، اور وہ کون سا ادھورا رکھنا ہے یہ بڑا ضروری ہے۔ ادیب کا جو اصل امتحان ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا چھوڑ کر وہ کثیر المعنویت پیدا کر سکتا ہے، اور کتنا ضروری ہے بتانا، یہ نہ ہو کہ بات ہی بالکل بے معنی ہو جائے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو اب یہ میرا خیال ہے کہ دونوں کا مسئلہ ہے۔ اب آپ جو لکھ رہے ہیں وہ ادب ہے یا نہیں ہے، تو وہ آپ کے زبان کے استعمال پر ہے، کہ آپ نے جو زبان استعمال کی ہے اس میں تخلیقی شان ہے یا نہیں ہے، اس میں کثیر المعنویت ہے، اس میں شعوری ابہام ہے یا نہیں ہے، اس میں جو ادبی وسائل ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ اگر افسانے کے لیے، تو افسانے کی اگر زبان تخلیقی نہیں ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اسے افسانہ مانا جائے۔ اچھا چلیں، یہ تو پھر ایک تخلیقی، آپ کہتے ہیں جی فکشن کو تو ہم مان لیتے ہیں، تو سفر نامے کو ہم کیا کریں؟ تو سفر نامے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر سفر نامے کی زبان جو ہے وہ ادبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اس کو ایک رپورٹ کے طور پر، ہاں جو رپورٹ کے اخباری طور پر رپورٹ ہے ہاں اس کے طور پر ہاں پڑھیں گے، یعنی اس میں جو ادبی خبریت تو نہیں والا پڑھیں پہلو ہے وہ تو عام ہو سکتا ہے لیکن اس میں ادبی جو معاملات ہیں وہ نہیں ہیں مطلب ظاہر جی دیکھیں نا کہ جو سفر نامہ ہے وہ آپ کو خبر بھی تو دیتا ہے نا معلومات کی حد تک تو ٹھیک ہے جی جی بالکل، یہ بات بجا ہے، ہاں، صحافتی لیکن آپ سطح دیکھ، کی تحریر ایک ہو جائے گی نا ہاں، یعنی معلومات بڑی اہم ہیں، جی لیکن ہاں آپ وہ بھی یہ نہیں آپ کو معلوم ہے نا، محمود کا جو ہے نظامی محمود نظامی ہاں محمود نظامی صاحب کا جو سفر نامہ ہے، تو اب اس میں معلومات تو موجود ہیں، جی ہاں ایسے ہی لیکن ہے ان معلومات کو جو دینے کا سلیقہ ہاں ہے، جی ٹھیک ہے، ہاں میں نے سفر ایسے نامہ سفر تو اس سے نامے بنتا دیکھے ہے ہیں، نا اسی سے تو وہ میں ادبیت نے، ہوتی ہے جی جی، میں نے دیکھے ہیں سفر نامے، ٹھیک ہے، اس میں جو ایک چیز ہے بہت اہم وہ ہے انتخاب، جی جی
لفظوں کا انتخاب اور لفظوں کی ترتیب کا انتخاب کہ آپ نے کون سی ترتیب جو ہے وہ چنی ہے۔ تو مثال کے طور پر جو معلومات ہیں وہ ہمیں محمود نظامی کے یہاں بھی ملتی ہیں اور باقی لوگوں کے یہاں بھی موجود ہوں گی، لیکن فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہوتی معلومات، وہ ہم سے کلام نہیں کرتی، وہ ہمیں موو نہیں کرتی، وہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلتی، وہ ہمیں ہمارے ذہن کو تو کچھ نہ کچھ جو ہے نا دستک اس پہ دیتی ہیں، لیکن ہمارے دل پہ دستک نہیں دیتی، ہمارا دل دھڑکتا نہیں ہے ان کے ساتھ، تو وہ معلومات زندہ نہیں ہو پاتی۔ تو وہ زندہ معلومات کیسے ہوں گی؟ وہ اس کے ادبی استعمال سے ہوں گی۔ تو ایک خاص ایک آہنگ نثر کا بھی ہوتا ہے۔ ہم کیوں میں آپ سے عرض کروں کہ میری جو پسندیدہ نثر نگار ہیں وہ سرشار ہیں۔ تو آپ سرشار کی نثر پڑھ کے دیکھیے، ٹھیک ہے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جو عام شاعر ہیں یا دوسرے درجے کے شاعر ہیں، ان کی آ، آپ سمجھ لیں کہ قربان کر دیں گے ان کی شاعری اس نثر پر، ایسے ٹھیک ہے۔ یا جیسے فلابیر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کوئی ایک جملہ لکھتا تھا تو گلی میں جا کر دہراتا تھا اسے اور سنتا تھا اونچی آواز میں کہ اس کا جو صوتی آہنگ بنا ہے وہ کیسا بنا ہے۔ اب جو شخص اتنا اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو فرانسیسی میں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جو شاعری کرنا چاہتا ہے وہ فلابیر کی نثر سے جو ہے گریز نہیں کر سکتا، اس سے بے اعتنائی نہیں برت سکتا۔ تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی جو لکھنے والے ہیں، اگر وہ مثال کے طور پر سرشار کو، نذیر احمد کو، ٹھیک ہے، یا اشرف صبوحی کو، ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے تو یہ سراسر ان کا نقصان ہے۔ تو وہ استعارہ لا نہیں سکتے، ان کا لفظ نرا نرا لفظ رہ جائے گا نا، جیسے وارث الوی صاحب نے کہا تھا کہ استعارہ یا نرا لفظ، تو وہ نرا لفظ رہ جائے گا، استعارے سے خالی ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زبان کا حسن استعمال جو ہے وہ آپ جانتے نہیں ہیں، اور وہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ آئے گا کیسے؟ عابد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں جو آپ کی نثر میں یا شعر میں جو ادبیت آتی ہے یا آپ کو جو بنانا آتا ہے وہ دو چیزوں سے آتا ہے۔ ایک ہے آپ کا مطالعہ، بغور آپ نے کتنے ادیبوں کو اپنی جس بھی زبان میں آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں، آپ پنجابی میں کرنا چاہتے ہیں، پشتو میں، فارسی میں، سرائکی میں، ٹھیک ہے، جس میں بھی، یا اردو میں کرنا چاہتے ہیں، آپ جس زبان میں چاہیں شاعری کریں، مسئلہ ہے کہ اس زبان میں آپ سے پہلے جو شاعر موجود ہے یا نثر نگار موجود ہیں، ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے زبان کا، اس پر آپ کی نظر رہنی چاہیے۔ اور ٹریٹمنٹ بعض اوقات آپ کو جو ہے نا وہ لے بھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ بہت عادت تھی نذیر احمد کو آ، محاورہ استعمال کرنے کی، تو جی لیکن ہاں، وہ محاورہ جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا بعض مذہبی کتابوں کو لکھتے ہوئے۔ ایسے یہ تو ترجمہ یہ قرآن جو کا کرتے فرق ہوئے، تھا جی جی، قرآن تو کا یہ جو ترجمہ فرق کرتے ہے ہیں کہ یہ تو آپ کے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جی 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 جی، تو یہ فرق جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم جب مطالعہ کریں، بہت توجہ سے مطالعہ کریں۔ ہمارے یہاں عام طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم مزہ لینے کے لیے پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اس سے زیادہ اچھی بات ہے۔ اور سیکھنا کیا ہے؟ سیکھنا یہ تو نہیں ہے ہم نے کہ داغ ہو یا ہاں، کوئی یاد میر تو نہیں ہوں یا کرنا اس کوئی اور، کو۔ ان کے پیچھے نہیں چلنا ہم ہاں، نے، بلکہ ظاہر یہ ہے۔ دیکھنا ہے کہ وہ کیسے استعمال کرتے تھے۔ دوسری جو چیز ہے نا عابد صاحب، وہ اب کم جو ہوتی جا رہی ہے وہ ہے ریاضت۔ ریاضت، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، شاہد عظیم آبادی کا میں پڑھ رہا تھا ان کی سوانح، تو انہوں نے بتایا کہ میں بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ایک غزل پر پوری پوری رات جو ہے نا وہ لگا رہتا، تو ہر روز اب یہ جو معمول ہے یہ بڑا اہم ہے، تو ہر روز رات کو بیٹھتا ہوں اور صبح تک جو ہے نا وہ یہی کام کرتا رہتا ہوں کہ اس کو سنوارتا رہتا ہوں، نکھارتا رہتا ہوں۔ اچھا، اب یہاں ایک اور جو پہلو ہے وہ ہے آمد اور آورد والا مسئلہ۔ بہت سے ادیب یہ کہیں گے کہ نہیں جناب ہم پہ تو اترتا ہے، ہاں، تو بے شک اترتا ہوگا، لیکن میں نے کوئی بڑا شاعر ایسا دیکھا نہیں ہے جو اپنے شعر کو جو ہے نا وہ قلم برداشتہ لکھتا چلا جائے اور پھر بڑا بھی بن جائے، تو ایسا ہاں، ہوتا نہیں ہے۔ وہ جو اس آپ طرح نے سے اسے اترا ہوا کچھ ہوتا ہے، وہ دل سے بھی جلدی اتر جاتا ہے۔ جی بہت اچھا جملہ، بہت اچھا، کیا بات ہے۔ تو اس میں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کرافٹ ہی رہ جائے۔ یا ظاہر ہے کہ آپ کے پاس جب کچھ کہنے جی کے جی، لیے ہے تو پھر وہ صرف کرافٹ نہیں ہوگا، نہیں، وہ لیکن محنت کا اگر تو آپ مطلب صرف ہی یہ یہی ہے، محنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو آیا ہوا ہے اس کو تو بچا کے رکھنا ہے اور اس کے ہوتے ہوئے سنوارنا ہے۔ جی جی، تو وہ زبان کے معاملے میں یہ بات اب جو ہے نا یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زبان ادبی
ہونا نثر اور شعر دونوں کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ریاضت درکار ہے، گہرا مطالعہ درکار ہے، اور جتنا وسعت آپ میں آتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ عابد صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے بہت سے جو طریقہ کار ہم نے پکڑا ہوا وہ تو سیدھا-سیدھا ہے نا عام طور پر، کہ جو مشہور شاعر ہیں، جی ہاں، ان کے بھی مشہور جی ہاں، مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہی ہے کہ میر صاحب کو 72 نشتوں میں بند کرنے کی کوشش کی ہاں، گئی تو یہ انتخاب صحیح ہے۔ سے۔ یہ بات جو ہے نا یہ بڑی بنیادی میں آپ سے عرض کروں، ایک 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی تو اس دوران میں ہمارے شاعروں نے اور نثر نگاروں نے آپ جانتے ہیں بڑا حصہ لیا اس میں۔ تو ایک ہے منیر شکوہ آبادی، ہاں، منوش کا، ہاں تو منیر شکوہ آبادی ظاہر ہے انہوں نے مثنویاں بھی لکھی، ٹھیک ہے، اور شاعری دوسری بھی کی، تو تفسیر بڑا مجاہدین کے لیے تفسیر جو شاعری تبسم کرنے صاحب نے ان والے پہ ہیں۔ پی ایچ ڈی کی۔ جی، جی۔ جی ہاں، تو بہت تو اچھے۔ اب ان کی کتابیں جو ہیں عام طور پر دستیاب نہیں ہیں۔ تو محمد سلیم الرحمن صاحب نے جو ہے نا کہا، میں نے بتایا کہ بہت سی پرسنل کلیکشنز ہیں گورنمنٹ کالج کی لائبریری میں، جی سی یونیورسٹی اب ظاہر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھنا، تو میں نے دیکھا تو ایک مجھے انتخاب مل گیا وہاں سے ان کا، تو میں نے بتایا کہ جو انتخاب مل گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، میں بھی انتخاب کرنا چاہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ میں کسی کا انتخاب پڑھ کر تو اپنا انتخاب نہیں کر سکتا، بہت اچھی میں بات۔ تو کل کلام پڑھوں گا اور اس میں سے جو اچھا شعر ہاں، مجھے ملے گا ظاہر اپنا میں اس کا انتخاب تو انتخاب تبھی کروں گا۔ ہوگا جب آپ پورا پڑھیں گے تو۔ جی، تو اب یہ جو ہے نا کہ انتخاب کا انتخاب، کہ چلے میر صاحب پڑھنا ہے تو ناصر کا انتخاب پکڑ لو، اب اگر یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، دیکھیں وہ جو انتخاب کیے گئے ہیں وہ تو کیے گئے ہیں قارئین کے لیے یا عام شائقین کے لیے، شاعر کا شاعر کو پڑھنا تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ جی، 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 جی۔ تو اب آپ کسی کے مطلب یہ ہے کہ انتخاب سے کچھ لینے، مطلب یہ ہے کہ بجائے طلسم ہوشربا پڑھنے کے، عسکری صاحب نے جو انتخاب کر دیا ہے اس کا، اس پر اکتفا کر لیں تو پھر نہیں زبان کھلے گی نا۔ تو آخری اس حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زبان کو ایک زندہ وجود کے طور پر تصور کیے بغیر ہم ادبی زبان کا جو ہے نہ سیکھ سکتے ہیں، نہ اسے اس کا اچھا کوئی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور زندہ وجود آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اگر میں وارث سلوی سے مستعار ہوں تو انگلیوں کا لمس جو ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر حرارت ہوگی تو جسم پگھلے گا۔ تو زبان کا معاملہ بھی یہی ہے، اگر آپ اس کو ایک لونڈی کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں تو وہ پھر آپ کے ہاتھ اس طرح سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس کی ایک زندہ وجود کے طور پر جب آپ اسے لیں گے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وقت گزاریں گے تو پھر وہ اپنے اسرار جو ہیں وہ آپ پر کھولتی چلی جائے گی۔ تو اس کے لیے زبان کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، اور تو نثر ہو یا شاعری دونوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت اچھا، بہت ہی اچھا۔ اور جتنے سوال میرے ذہن میں آتے جا رہے تھے، اور کیا خوبی کی بات ہے کہ آپ ساتھ ساتھ ان کے جواب خود ہی دیتے چلے گئے، تو مجھے کچھ کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بہت محبت اور بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اس سوال کے آس پاس کی ہوئی یہ خوبصورت گفتگو پسند آئی ہوگی۔